शव्वाल के 6 रोजे हैं, उन 6 रोजों को अगर कोई पाबंदी से अदा करता है, इन 6 रोजों को रखता है, पूरे महीने में रखता है, कहा तमाम सर, गोया कि वो पूरे साल का रोजा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनयनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अल-हज्ज अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। वक़ाल अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अशहुरुल हज्ज शव्वालुन व ज़ुल्क़ादह व अशरु मिन ज़िलहिज्जह रवाहुल बुखारी व दारुक़ुतनी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस अन अबी अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु हद्दसहु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान सुम्मा अत्बअहु सित्तन मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर रवाहु मुस्लिम व अबू दाऊद। मुहतरम व मुकर्रम मुसल्लियान निज़ाम, हाज़रीन नमाज जुमा, ब्रादरान इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन व मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों और ख़वातीन इस्लाम, माओ और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात, हम्द व सना, किब्रियाई व बड़ाई उस ज़ात वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा हैं जिन्होंने इस कायनात की तख्लीक फरमाई और इसमें बसने वाले हर किस्म के मखलूक़ात को बनाया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुए और उन्हीं में से हम इंसानों को बनाया, हमारी तख्लीक की और हमें इस दुनिया में मबऊस किया। फिर हमारी रुश्द व हिदायत के लिए
کامیابی و کامرانی کے لیے، راہ ہدایت پر گامزن رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے، اور جتنے بھی ضلالت و گمراہی ہیں ان تمام سے نکلنے اور نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اور رسول پر، اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما۔ محترم سامعین و سامعات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی 197 والی آیت پڑھی، اور ساتھ ہی ساتھ بخاری کی ایک روایت اور مسلم کی ایک روایت پڑھی۔ تینوں کا تعلق اس ماہ شوال سے ہے۔ الحمدللہ بفضلہ تعالی ہم نے رمضان کا مہینہ بحسن خوبی اختتام کو پہنچایا، اور بہت ساری عبادتیں ہم نے کی، اللہ رب العالمین کے خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے جنت کے مستحق بننے کی ہم نے بہت حد تک کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا الحج اشہر معلومات، یہ جو حج کے ایام ہیں یہ کچھ ہی دن، چند دن جو کہ متعین محدود ہے۔ کہا فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی بھی اپنے اوپر حج کو لازم کر لیتا ہے، یعنی وہ مستطیع ہو جاتا ہے، استطاعت کو پہنچ جاتا ہے، حج ان پر فرض ہو جاتا ہے اور وہ حج ادا کرتا ہے، حج کرتے ہوئے وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے، فلا رفث، وہ نہ تو عورتوں سے اختلاط رکھتا ہے، ولا فسوق، اور نہ ہی اس جیسے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، ولا جدال، اور نہ ہی لڑائی جھگڑے میں ملوث ہوتا ہے۔ کہا کہ فی الحج، حج میں ان تمام چیزوں سے جو بچتے رہتا ہے اللہ رب العالمین ان کو حج کے ان تمام فضائل سے نوازتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے جو ایک انسان اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے، ایک انسان اپنے دل و دماغ میں سوچتا ہے۔ پھر کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، آخرت کے لیے سامان تیار کر لو، آخرت کے لیے سامان تیار کر لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور آخرت کے سامان میں دنیاوی زندگی کے لحاظ سے سب سے جو اچھی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلوں کے اندر پیدا کرنا۔ پھر کہا اللہ رب العالمین نے وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ کہا وَاتَّقُونِي، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے عقل رکھنے والو، اے سمجھدارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرو۔ اب اس میں جو اشہر الحج بتایا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اشہر الحج، حج کے جو مہینے ہیں وہ 3 ہیں۔ اس میں بتایا، آیت میں بتایا گیا کہ اشہر حج کیا ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں، معلومات ہوتے ہیں جو کہ محدود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ اشہر الحج شوال، شوال کیا ہے؟ حج کے اشرا میں سے، حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ وذوالقعدہ، دوسرا مہینہ کیا ہے؟ ذوالقعدہ ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ وَأَشْرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، اور ذی الحجہ کے پہلا اشرا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اب ان دونوں باتوں سے، پہلی آیت سے اور اس حدیث سے، دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شوال کی کیا فضیلت ہے۔ گویا کہ شوال حج
شروع کرنے کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. عمومی طور پر شوال کے مہینے سے ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں, حج میں جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایک حدیث تلاوت کی گئی, کہا حضرت ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان, جو کوئی رمضان کا مکمل مہینے کا روزہ رکھتا ہے, جو کوئی رمضان کے 30 روزے مکمل طور پر رکھتا ہے, ثم اتبعہ ستا من شوال, اور پھر اس کے بعد عید الفطر گزرنے کے بعد شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے, کانا کا صیام الدہر, گویا کہ انہوں نے پورا سال روزہ رکھا, گویا کہ انہوں نے زمانہ بھر روزہ رکھا. اسی طرح اس کو امام مسلم نے اور امام ابو داؤد نے روایت کیا. دوسری روایت دیکھتے ہیں, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جعل اللہ الحسنہ, اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں بناتا ہے, نیکیوں کو پیدا کرتا ہے, نیکیوں کو بڑھاتا ہے. کتنا؟ بعشر, 10 گنا بڑھا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نیکیوں کو رمضان کے مہینے میں 10 گنا بڑھا دیتا ہے. پھر کہا فشہروا بعشرۃ اشہر, اور رمضان کا مہینہ جو ہے, رمضان کا ایک مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے گویا کہ 10 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. کیسے؟ اگر حساب لگایا جائے تو ایک دن کا اگر 10 جوڑا جائے تو 30 کا 300 ہوتا ہے. اور اسی طرح کہا کہ وَسِتَّةُ ایام, اور جو 6 بعد کے روزے ہیں, شوال کے 6 روزے ہیں, ان 6 روزوں کو اگر کوئی پابندی سے ادا کرتا ہے, ان 6 روزوں کو رکھتا ہے, پورے مہینے میں رکھتا ہے, کہا تمام السنہ, گویا کہ وہ پورے سال کا روزہ رکھا, پورے سال کا روزہ رکھا. 6 روزے 2 مہینے کے برابر, اور وہ 1 مہینہ 10 مہینے کے برابر. گویا کہ اللہ رب العالمین اتنی ساری فضیلتیں رکھی ہے. ایک اور حدیث سنتے ہیں, کہا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صیام شہر رمضان بعشرۃ اشہر, رمضان کا پورے مہینے کا روزہ 10 ماہ کے روزے کے برابر ہے. وصیام 6 ایام بشہرین, اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے یہ 2 مہینے کے برابر ثواب کا برابر ہے, 2 مہینے کے روزے کے برابر ہے. گویا کہ اگر کوئی انسان یہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے, ساتھ ہی ساتھ شوال کے 6 روزوں کا پابندی کرتا ہے, تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے پاس وہ ہمیشہ روزہ دار شمار کیا جائے گا. اب یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان رمضان کا روزہ مکمل رکھا, پھر شوال کے 6 روزے رکھے, پورا سال کا روزے رکھنے کا ثواب مل گیا. اب گویا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی افطار ہی نہیں کیا, اپنی پوری زندگی روزے میں گزارا, اتنی بڑی فضیلت. اس کے بعد یوم عرفہ کا روزہ ہے, اس کی فضیلت الگ ہے. یوم عاشورہ کا روزہ ہے, اس کی فضیلت الگ ہے. جو جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتے ہیں, ان کی فضیلت الگ ہے. یہ ساری چیزیں, اور اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں, صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں, رشتے کو منقطع نہیں کرتے ہیں, رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تمام کے تمام چیزیں اور تمام کے تمام نیک اعمالات کیا ہو جائیں گے؟ زائد ہو جائیں گے, زائد ہو جائیں گے. اور یقین اللہ رب العالمین کے پاس وہ شخص جنت الفردوس کے مستحق ہو جائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سامنے اور ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں, یہ مہینہ ماہ شوال ہے, شوال کا مہینہ ہے, اس میں 6 روزے رکھنے ہیں. یہ 6 روزے اگر کوئی انسان رکھ لیتا ہے تو گویا کہ زمانے بھر کا روزہ انہوں نے رکھ لیا. اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک دوسری روایت ہے, کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من صام رمضان,
جو کوئی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اس کے بعد وَأَتْبَعُهُ سِتًّا مِّن شَوَّالَ شوال کے پھر 6 روزوں کی اتباع کی، شوال کے 6 روزے کا پابند اہتمام کیا، خرج من ذنوبہ وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے کیوم ولدتہ امہ گویا کہ ان کی ماں نے انہیں آج ہی جنم دیا۔ کس حساب سے اگر دیکھا جائے، عقل دوڑایا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب ہم صرف اور صرف 36 روزہ رکھیں اور پورے سال کا ثواب ملے، اسی طرح آئندہ سال پھر 36 روزے رکھے، پورے سال کا ثواب ملا، جتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جتنے روزے اور دوسرے نفلی روزے رکھ رہے ہیں، تمام کی وجہ سے ہمیں کیا ہوگا؟ ہمارے نامہ اعمال سے سارے کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، سارے کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو شوال کے روزے ہیں، یہ شوال کے روزے رمضان کے روزے کے بعد اتباع کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شرعی عذر کے تحت کوئی انسان رمضان کے 2-4 روزے چھوڑ دیے ہوں، کوئی انسان شرعی عذر کے تحت رمضان کے 2-4 روزے چھوڑ دیے ہوں، تو یہ شوال کے 6 روزے وہ پہلے رکھے گا یا پھر رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ پہلے رکھے گا؟ جب شرعی عذر ہو، اگر شرعی عذر ہو اور آپ کے پاس مکمل وقت ہو، اس بات کی خشیت اور خوف نہ ہو کہ اگر ہم رمضان کے روزے، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا شروع کر دیں تو ہمارے پاس سامنے اور ٹائم ہے اور دن ہے جس سے ہم باقاعدہ طور پر شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزہ رکھے۔ رمضان میں جتنے روزے انہوں نے چھوڑے شرعی عذر کے تحت پہلے وہ روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے۔ اب اگر خدشہ ہو، ڈر ہو کہ رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ اگر ہم رکھنے لگے تو شوال کا مہینہ گزر جائے گا، رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ ہم رکھنے لگے، شوال کا مہینہ گزر جائے گا اور شوال کی جو نفلی روزے 6 روزے ہیں وہ ہم سے فوت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں پہلے کیا کرے؟ شوال کے روزے رکھ لے، پھر بعد میں آئندہ رمضان تک، شعبان تک یہ روزے مکمل کرتے رہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شوال کے روزے ہیں، یہ شوال کے روزے اصل میں کس وقت، اگر کوئی انسان رمضان میں مکمل طور پر بہت سارے روزے چھوڑ دیے ہوں یا پھر شوال کے آخری تک یعنی 20-25 دن تک بیمار رہا ہو، تو وہ رمضان کے روزے رکھیں گے یا پھر شوال کے روزے رکھیں گے؟ اس میں بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں 20 دن 25 دن تک بیمار رہا، شدید بیمار رہا، جس سے رمضان کے روزے نہیں رکھ پائے اور شوال کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں شوال کا روزہ رکھ لے اور پھر اس کے بعد رمضان کے جو روزے ہیں ان روزوں کا اہتمام کریں۔ اب اس کے بعد جو شوال کا روزہ ہے، ان کو مؤخر کب کیا جا سکتا ہے اور متقدم کب کیا جا سکتا ہے؟ ان کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اگر جیسے عورتوں کے مسائل وغیرہ ہوتے ہیں بہت سارے، اگر کوئی عورت رمضان کے روزے چھوڑ رہی ہے شرعی عذر کے بنا پر اور پھر شوال میں وہ ان سے آدھے ایام گزر گئے، پھر اس کے بعد آدھا دن یعنی 15 دن شوال کے بچے ہوں، انہیں لگتا ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ روزے اگر ہم رکھنا شروع کر دیں اور پھر رمضان کا روزہ ختم ہونے سے پہلے ہی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزہ رکھتے دن آ جائے، وہ دن آ جائے
جس میں پھر سے ہمارے ایام شروع ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے شوال کے روزے رکھ لیں، پھر رمضان کے روزے بعد میں رکھ لیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ثم اتبعہ، جو کوئی رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرے، اتباع کرے۔ اب اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرا اور شوال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ رمضان کا روزہ گزرا، عید کے دن چھوڑ دیا، دوسرے دن سے شروع کر دیے۔ بعض علماء نے ان کو مکروہ قرار دیا، کہا کہ عید کے بعد کم سے کم تو 4-5 دن یا کچھ دن تک چھوڑ دے یہ روزے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے پورے 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کمزوری محسوس کرتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ 2-3 دن کھائے پیے اور پھر جب اس کے اندر چستی آ جائے تو یہ روزے رکھے۔ اب کہا کہ لا باس بصیامھا، جو کوئی شوال کے 6 روزے رکھنا چاہے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ایام من شوال، شوال کے 6 روزوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَامَ 6 ایام من شوال، جو کوئی بھی شوال کے 6 روزے رکھنے کے لیے آمادہ ہو، جو کوئی بھی شوال کے 6 روزے رکھنے کی کوشش کرے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں، لا یبالی، ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے فرقا او تابع، کہ وہ دونوں روزوں کے درمیان تفریق کرے یا پھر روزوں کو لگاتار پے در پہ اکٹھے رکھ لے۔ مطلب کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ شوال کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو شروع ایام میں بھی رکھ سکتے ہیں، درمیانی ایام میں بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی پہلا عشرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، دوسرا عشرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، تیسرے عشرے میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب لگاتار رکھنا ہے یا پھر ایک روزہ رکھے 1 دن چھوڑ دیے، یا پھر 2 روزے رکھے 2 دن چھوڑ دیے، آپ کسی بھی طرح سے 1 مہینے میں پورے 29 یا 30 دن میں 6 روزے رکھنا ہے، صرف اور صرف 6 روزے رکھنا ہے پورے 30 دن میں، چاہے آپ لگاتار رکھیں، چاہے 2 رکھے پھر 2 دن چھوڑ کے 2 رکھے، یا پھر 1 رکھے 1 دن چھوڑ کے پھر 1 رکھے پھر 1 دن چھوڑ کے 1 رکھے، جس طرح سے آپ کو سہولیت حاصل ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ شوال کا مہینہ، اس میں بہت ساری بدعتیں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے بدعتیں اور خرافات بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح یہ فطر ہے، یعنی یہ جو فطر ہے، فطر کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، جدا کرنا، توڑ دینا۔ اب یہ توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو رمضان ہے، رمضان کے بعد سے لے کر شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ شوال کے مہینے کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تینوں مہینے کیا آتے ہیں؟ تینوں مہینے اشہر الحرم میں آتے ہیں۔ گویا کہ ان چیزوں سے نہ تو شریعت اسلامیہ کو کوئی تعلق ہے اور نہ ہی شریعت اسلامیہ ان چیزوں کو پابندی کرنے اور نہ ہی پابند بناتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، اس میں 6 روزے کی فضیلت بتائی جاتی ہے، اور 6 روزے رکھنے سے ایک انسان گویا کہ 2 مہینے کے روزے کے برابر انہیں ثواب حاصل ہوتا ہے۔ صرف اور صرف 6 روزے رکھنے سے انسان کو، ایک مومن بندہ کو 2 مہینے روزے رکھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو دنیاوی زندگی میں کوئی ایک چیز، ایک بات بتائی جائے کہ تم 36 روپے کسی کو دو، وہ تمہیں 360 روپے دیں گے، تو ہم میں سے ہر ایک لوگ چاہے گا کہ ان کو 36 روپے پہلے دیا جائے۔
اب یہ 36 روزے کی وجہ سے ہمیں 360 دنوں کا ثواب روزے کا ثواب ملتا ہے. ہم ایسے سنہرے موقع کو کیوں گنوائیں اور کیوں جانے دیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا اخلاص و للہیت کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ان تمام عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں شوال کے 6 روزوں کی پابندی کرنے اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں شریعت اسلامیہ کا پابند بنا کر زندہ رکھ، ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکام و اوامر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.